अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही रोमांटिक इमोशनल चंचल हीरोइन के साथ हैंडसम हीरोइन और एज डिफरेंस सस्पेंस बेस्ड वन साइडेड लव। बहुत ही रोमांटिक इमोशनल हार्ट टचिंग नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। जीते चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। तुमने इस बेबस लड़की की जान बचाई थी तो क्या हुआ? बुरा वक्त आने पर वो अपनी जान बचाकर भाग निकली। यहाँ तो नेकी का ज़माना नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रही कि किसी भी लड़की की इज़्ज़त मत बचाओ, मगर ये कहना चाहती हूँ कि अपनी इज़्ज़त बमाल होने से बचाओ। इस माशरे के भूखे भेड़िए कई तरह से घूम रहे हैं। यहाँ मांस नज़र आए वो झपट पड़ते हैं, पर यहाँ ना तो कम उम्र बच्चियाँ महफूज हैं और ना ही नौजवान। बल्कि कुछ खबरों में तो मैंने सुना है कम उम्र बच्चियों के अलावा कम उम्र बच्चे भी महफूज नहीं। तौबा तौबा अस्तगफार। एक खबर तो मैं 4 मर्दों में एक बकरी के साथ कहते हुए अपने कानों को हाथ लगाए। पहले दौर में तो बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। आज के दौर में भी लोग बेटियों को पैदा करके डरने लग जाते हैं कब किस वक्त क्या हो जाए। अल्लाह पाक सब बेटियों की इज्जत महफूज फरमाए, आमीन। और ऐसे दरिंदों को भी हदायत दे और हदायत ना पाने वालों को इबरत का निशाना बना देना चाहिए। तुम खुशकिस्मत थी जो बच गई, वरना हर लड़की की किस्मत तुम जैसी नहीं होती। न जाने खुदा को हमारी कौन सी नेकी पसंद आई जिसने तुम्हें महफूज रखा। मैं तो अपने परवरदिगार का लाखों करोड़ों बार शुक्र अदा करती हूँ। तुम्हारे साथ होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तुम एक माँ की लाचारी और बेबसी से बेखबर हो। तुम्हें क्या पता मेरे दिल पर इस वक्त क्या बीत रहा है। कहते हुए बदरा ने हिना की आंखों में देखा। दोनों की आंखें इस वक्त बह रही थी, आंसू से तवातर रवां थे। वो दोनों एक दूसरे से गले लगी, अपना गम बांटने लगी। बदरा ने उसका सर तकिए पर रखा और उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। कुछ ही देर में हिना रोते हुए नींद की वादियों में उतर गई थी। रोते वो कंफर्ट में दुबकी सो रही थी। कमरे का माहौल ख्वाबनाक था जब एक बेचैनी और इज़्तिराब उनने उसको लपेट में लेना शुरू किया था। पेशानी पे पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें नमूदार हुई। बाजू भी हरकत में आए थे और जोर से तकिए को दाएं बाएं पटक रही थी। नहीं बाजिल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हाथ दो अपना। उसकी बड़बड़ाहट बुलंद हो रही थी। वो रोते रोते बोल रही थी। बदरा जो कुछ भी देर पहले सोचों में गुम हो जाने कब से उसके पास ही सोई थी, उसे पता ही नहीं चला। हिना की नींद में बड़बड़ाहट और उसकी नींद में हलट पड़ा। मुझे छोड़कर मत जाओ, उसकी कर्ब ज़दा आवाज़ सुनाई दी। हिना क्या हुआ बताओ। बदरा उसका कंधा हिलाकर उसे जगाने की कोशिश की। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। पसीने से उसका वजूद शराबूर था, हलक सूख गया था, आंखों से मुतवातर आंसू बह रहे थे। ममा बाजिल को बचा लो, उसे कुछ हो जाएगा। मुझे उनके पास जाने दो, उन्हें मेरी ज़रूरत है। बदरा के हाथों को थामकर इल्तिजाइया नज़रों से कह रही थी। हिना ये तुम क्या कह रही हो? ज़रूर तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है। कुछ नहीं है और ना ही कुछ होगा। शाबाश चुप कर जा। बदरा ने हाथ बढ़ाकर लैंप ऑन किया था और उसे प्यार से पिचकार कर चुप करवाने की कोशिश करने लगी थी। माँ का सहारा पाकर वो बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। बदरा का दिल उसकी हालत पे कटा। वो उसके बहते हुए आंसू पूछकर उसे तसल्ली देने लगी थी। कुछ ही देर में उसकी हालत में बेहतरी आई तो वो फिर से सो गई। बदरा लाइट बंद किए बिना आवाज़ किए कमरे से बाहर निकल गई ताकि उसकी नींद में खलल न पड़े। साइड पर लैंप रखे हुए रोशनी उसे सब वाज़ेह तौर पर दिखाई देने लगा। वो आहिस्तगी से अपने कम्फर्ट हटाए नीचे उतरी और पाँव में जूता फंसाए चलकर कब्र तक गई। वही बदरा का ब्लैक ड्रेस निकाल कर पहना और बाहर निकलकर स्टोर रूम से ही पुराने कपड़ों में से अपनी गिर्द बड़ी सी मर्दाना शाल लपेट कर आधे चेहरे को ढांप लिया। आंखों पर डार्क ग्रीन कलर के गिल्स चढ़ाए और वो कार की चाबियां लिए आहिस्तगी से चलने लगी। उसे अपने क्लच में देखा जहां अभी भी पैसे मौजूद थे। इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई मगर पूरे घर में इस वक्त खामोशी और अंधेरे का राज था। वो धीमी रफ्तार से चलती हुई बाहर आई और गाड़ी लिए घर से निकल गई। वह इस वक्त गाड़ी में बैठे तकरीबन मर्दाना अंदाज अपनाए हुए थी ताकि किसी को उसके लड़की होने पर शक न हो। सर्दी का मौसम होने की वजह से उसकी शाल और मफरल इस तरह लपेटने से किसी को शक भी नहीं हुआ था। इसी वजह से वो आराम से सफ़र कर रही थी और गाड़ी ड्राइव करते करते न जाने कितना पैर हो गया। रास्ते में ही उसे फजर की अजान भी सुनाई दी, मगर वो रैश ड्राइविंग करते हुए बस अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचने वाली थी। परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। परिंदों के गोल अपनी खुराक की तलाश में अपने घोंसलों से निकल चुके थे और आसमान पर उड़कर इस खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रहे थे। हरे भरे दरख्त लहलहा कर खुदा की हम्दो सना करने में मशगूल थे।
وہ سارا راستہ اپنی اور بزل کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی۔ دل عجب خوف اور وسوسوں سے میں مبتلا تھا۔ وہ ڈرے سہمے دل اور سہمے ہوئے انداز میں یہ سفر اکیلے طے کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں سورج نے آسمان پر کا پردہ چاک کیا اور اپنی سنہری کرنیں ہر سو بکھیر دی۔ اب سورج اپنے پورے آبتاب سے چمک رہا تھا۔ وہاں پہنچتے دھوپ تقریباً سر چڑھ آئی تھی۔ ہنا نے گھر کے باہر گاڑی روکی اور گیٹ پر ہی ڈرائیور پلس گارڈ فیصل موجود تھا جو گاڑی کو چمکانے میں مصروف تھا۔ وہ اپنا چشمہ، شال اور مفرل کار میں پھینک کر باہر نکلی اور اندر کو بڑھی۔ بی بی جی آپ پھر یہاں؟ وہ حیرت انگیز لہجے میں بولا۔ دروازہ کھولو، مجھے اندر جانا ہے، وہ سپاٹ انداز میں بولی۔ مگر کھولتے ہو یا بازل سے تمہاری شکایت لگوا کر آج ہی تمہیں یہاں سے فارغ کروا دو؟ اچھے سے جانتے ہو مجھے، چلو جلدی کرو، وہ اٹل لہجے میں دھمکی دے کر بولی۔ جی اچھا۔ پہلے تو وہ کچھ مہمسے کا شکار ہوا مگر یہ سچ ہوا جو اس لڑکی نے کہا تو کہیں اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا نہ پڑ جائے۔ اسی ڈر سے اس نے ہنا کی بات مان کر گیٹ کھول دیا تو وہ بے خوفی سے اندر داخل ہوئی۔ سیڑھیاں عبور کرتے وہ اوپر منزل پر آئی جہاں اس کا کمرہ تھا۔ اس نے دھیرے سے ناپ گھما کر دروازہ کھولا۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاید وہ بھی رات دیر گھر پہنچا اسی لیے ابھی تک سویا ہوا تھا۔ ہنا نے اس کے قریب آ کر چہرے پر نظر ڈالی اور اسے صحیح سلامت دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ بستر پر اس کے قریب بیٹھے اسے نہارنے لگی۔ وہ جو گہری نیند میں سویا ہوا تھا اپنے قریب کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ اس کے بالکل قریب، اس کے بالکل سامنے موجود تھی، وہ بھی اسی ڈریس میں، سر پر دوپٹہ اوڑھے، بالکل بدرہ کا روپ لیے جیسے آج سے سالوں پہلے رات گزری ایک بار پھر لوٹ آئی۔ اس کی بوجھل آنکھیں پل بھر میں پوری کھلی۔ وہ کوئی خواب نہ تھا، وہ سچ میں اس کے سامنے تھی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی اور اسے پھر سے یہاں دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگا۔ اس بار وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور ایک جاندار قسم کا تھپڑ اس کے گال پر مارا کہ دہان پان سی لڑکی لہراتی ہوئی بستر سے نیچے فرش پر گری۔ وہ بے یقینی ڈبڈباتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی جس کے لیے ساری دنیا سے لڑ رہی ہے۔ اپنی عزت اور جان کی پرواہ کیے بنا نہ صرف اس کی خیریت جاننے یہاں پہنچی، اسی نے اس کے دلی جذبات کو مجروح کر دیا۔ پل بھر میں وہ دو کوڑی کا کر دیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی پھر سے میرے گھر میں میرے کمرے تک آنے کی؟ اس روپ میں خود کو ڈھالنے کا مقصد کیوں؟ ایک بار پھر میری زندگی کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتی ہو؟ پیچھے چھوڑ کیوں نہیں دیتی میرا تم؟ قہر بار نگاہوں سے دیکھ کر کہتا ہوا اس وقت اذیت کی آخری مراحل سے سرگرداں تھا۔ بہت مشکل سے سنبھالا میں نے خود کو، کیوں ایک بار پھر مجھے توڑنا چاہتی ہو؟ اس بار مجھ میں ہمت نہیں، میں نہیں سنبھال پاؤں گا خود کو۔ وہ اپنے سر کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں پیچھتے ہوئے جکڑ کر بولا۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کر چکا تھا۔ پاس رکھا موبائل اٹھایا اور اپنے والد کا نمبر بتاؤ، وہ ہلکی آواز میں اس سے پوچھا اور پھر سبز آنکھوں سے جواب سرخ کی مائل دکھائی دے رہی تھی، ان سے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں ہزار شکوے ہلکو لے رہے تھے۔ نمبر بتاؤ، مگر وہ نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ کم دھاڑا زیادہ تھا، اس کا دل سہمی چڑیا کی مانند رک کر پھر سے دھڑکا۔ اسے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں نمبر بتانے لگی۔ ہیلو، دوسری طرف سے بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دراک نے انجان نمبر دیکھ کر اٹھا تو لیا مگر اجنبی انداز میں کہا۔ جی کہیے، کون ہیں آپ؟ دراک نے پوچھا۔ میں بازل افندی، آپ کی بیٹی میرے پاس ہے، میرے گھر میں۔ کیا؟ اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی میں ابل پڑی۔ وہ جو ابھی ڈائننگ ٹیبل پر آ کر ناشتے کے لیے بیٹھا ہی تھا، بدرہ ڈائننگ ٹیبل پر اشارے کے لازمات چن رہی تھی۔ درید بھی وہی موجود تھا۔ اس کی مشتعل آواز پر دونوں ہی دراک کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اس وقت غصے کے آثار نمایاں تھے۔ وہ اپنی مرضی سے خود یہاں آئی ہے، تم آ کر اسے یہاں سے لے جاؤ، میں ایڈریس سینڈ کر دیتا ہوں۔ بازل نے دو ٹوک بات کیے فون رکھا۔ دراک نے فوراً سے بیشتر باہر گرا لی۔ کیا ہوا، کچھ بتائیں گے بھی؟ بدرہ اس کے پیچھے لپکی۔ کیا ہوا بابا؟ درید بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور پیچھے مڑا۔ ہنا بازل کے گھر پہ ہے، یہ الفاظ اس نے کیسے کہے یہ اس کا دل ہی جانتا ہے۔ بدرہ اپنی بے خبری پر پریشان ہوئی۔ دراک اپنی گاڑی میں بیٹھا تو بدرہ اور درید بھی اس کی تقلید میں گاڑی میں بیٹھے۔ سارے راستے وہ اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے پریشان رہا۔ کنپٹیوں کی رگیں سوچنے کے باعث ابری تھی، دماغ عجیب کھولن کا شکار تھا۔ بدرہ اور درید کا بھی حال
ہینا کی حرکت پر دراک نے کچھ مختلف نہ تھا۔ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ مجھے اس دنیا میں بھیجنے کا کیا مقصد ہے خدا کا؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بھرپور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بار پھر مقابلے بازل نے سر اٹھایا اور اس کی طرف کاٹدار نظروں سے دیکھا۔ اللہ چاہتے تو مجھے بھی کوئی شکل و صورت دے دیتے۔ اس واحد ذات کے بس میں کیا نہیں تھا؟ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، مگر اس پاک ذات نے مجھے بالکل میری ماں جیسی شکل سے نوازا۔ کیوں یہ جانتے ہیں آپ؟ میں بتاتی ہوں آپ کو۔ ہم جو دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک ذات تو ان دعاؤں کو سن کر کن درجے عطا کر دیتا ہے یا انہیں آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ اور آپ کی دعاؤں میں اتنی شدت تھی کہ اس نے میری ماں کو تو نہیں دیا آپ کو، کیونکہ وہ پہلے ہی کسی اور کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی، اور ان کے بدلے انہوں نے مجھے بنا کر آپ کی دعاؤں کا تحفہ عطا کیا، اور آپ کو آپ کے صبر کا پھل مل رہا ہے، اور آپ خدا کے انعام سے انکار کر رہے ہیں۔ جھوٹ بولتی ہو تم، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ اس کی باتوں سے منحرف ہوا۔ تو پھر کیوں مجھے ہر وقت صرف آپ دکھائی دیتے تھے اپنے خوابوں میں؟ کیوں میرا دل خوش سنبھالنے کے بعد صرف آپ کے لیے دھڑکنے لگا؟ بتائیں، اس بات کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ آپ نہیں مانتے سب میری، لیکن آپ کی نظروں کا قصور ہے۔ خاموش ہو جاؤ، تمہارے والدین پہنچ جائیں گے، ان کے ساتھ واپس چلے جانا، مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر بولا۔ وہ اس لڑکی کو کبھی بھی ان ہاردار رستوں پر گھسیٹنا نہیں چاہتا تھا جن کا وہ خود مسافر تھا۔ بہت پچھتائیں گے آپ، مگر تب میں نہیں رہوں گی۔ جتنا بھی بلائیں گے میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گی، وہ ڈوبے دل سے بولی۔ بازل غصے سے بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے تن پھن کر تار روم سے باہر نکل گیا۔ وہ شکستہ وجود لیے وہیں ڈھہ گئی۔ بازل افندی لاؤنج میں موجود تھا جب دراک، بدرا اور درید وہاں پہنچے۔ تینوں کے چہرے بے تاثر تھے۔ بازل بھی خاموش تھا۔ ہادیہ، ملازمہ نے چائے سرو کی۔ دراک نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ ہادیہ، اسے بلا کر لاؤ، بازل سپاٹ آواز میں بولا۔ کچھ دیر ہینا نے ستے ہوئے چہرے سے نیچے اترتے ہوئے دکھائی دی، اور اس کے چہرے پر ابھی بھی آنسو انمٹے نشان تھے۔ بدرا نے اسے پرانے وہی سیاہ جوڑے میں دیکھا تو اپنی جگہ سے ہل کر رہ گئی۔ اپنی بیٹی کی حرکت پر دراک اس قدر شرمندہ دکھائی دے رہا تھا کہ بازل کے سامنے بولنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ السلام علیکم۔ آج آپ کی بیٹی نے تنہا یہاں آ کر اس کا سر شرم سے جھکا دیا تھا۔ ہینا نے اپنے ڈیڈ کی طرف بمشکل نظریں اٹھا کر دیکھا، جن کی آنکھوں میں حب کی شرمندگی اور اس کے مان توڑ دینے کا احساس جانے کیا رقم تھا۔ یہ اثر ہوا تھا تمہیں میری باتوں کا؟ بدرا اپنی جگہ سے اٹھ کر تلخ لہجے میں گویا ہوئی۔ سو مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ درید بھرائے ہوئے لہجے میں اس سے استفسار کرنے لگا، جو اسی کا جڑواں بھائی تھا۔ آپ کی وجہ سے میں اپنوں کے سامنے رسوا ہوئی۔ اب میں آپ کے پیچھے کبھی نہیں آؤں گی۔ جائیں، جیئیں اپنی زندگی ویسے بھی جیسے آپ تنہا جیتے آئے ہیں۔ اب آپ خود میرے پیچھے آئیں گے، یہ میری بات یاد رکھنا۔ وہ پختہ لہجے میں کہتی ہوئی وہاں سے باہر نکل گئی اور جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھی۔ دراک اور بدرا اپنی گاڑی میں بیٹھے، جبکہ بدرا والی گاڑی اب درید ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ سب واپس راستے پر گامزن ہوئے، اور اس واقعے کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ گھر میں ابھی بھی یاسیت بھرا ماحول تھا۔ ہینا کالج جانا ترک کر چکی تھی، سارا دن کمرے میں بند رہتی۔ ہفتہ ہو چکا تھا، اس نے ضد پر قائم تھی، اور بدرا اس سے خفا تھی۔ 2-3 دن تو اس نے ہینا کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ بھی ناراض تھی اس سے، مگر وہ جب چوتھے دن بھی کمرے سے باہر نہیں نکلی تو اسے تشویش لاحق ہونے لگی۔ بلاہر وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ہینا ابھی تک سیاہ کپڑوں میں مربوط تھی، جو ملگجے سے دکھائی دینے لگے، اور اب وہ اوندے منہ لیٹے نیم بے ہوش تھی۔ بدرا نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کی گال تھپتھپانے کر اسے اٹھانا چاہا، لیکن پھر پاس پڑی پانی مٹھی بھر کر اسے چھینٹے مارے اور پھر اس کے منہ پر مارے تو وہ کچھ ہوش میں آئی۔ پھر پانی کا گلاس بھرا اس کے منہ کو لگایا، باہر جا کر سینڈوچ بنا کر لائی، اور زبردستی اس کو نہ کرنے کے باوجود اسے کھلاتے نڈھال وجود میں جان پڑ سکے۔ آج 7واں دن تھا، وہ لیٹے ہوئے چھت کو گھور رہی تھی۔ بدرا نے اس کے قریب آ کر اسے اٹھانا چاہا۔ ہینا، باہر آؤ، اپنے بابا سے معافی مانگو۔ وہ اپنی جگہ پر بے سود لیٹی رہی۔ بدرا نے اسے بے سود دیکھا تو اس کے پاس آئی اور اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر اس کی پیشانی کو چھوا، جو انگارے کی مانند بخار کی شدت سے دہک رہی تھی۔ اسے تو بخار ہے، وہ ہلکی سی آواز میں خود سے کہنے لگی۔ بدرا نے باہر جا کر دراک کو اس کی حالت سے آگاہ کیا تو دراک اور درید دونوں اسے ساتھ لیے ہاسپٹل لے گئے تھے۔ ڈاکٹرز نے پہلے تو اسے تیز بخار کو کم کرنے کی ٹریٹمنٹ شروع کی، پھر جب شدت کم ہوئی تو انہوں نے پیشنٹ کی حالت دیکھ کر انہیں بتایا کہ وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہے، اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ ہینا کی حالت بھی بہتری آتے وہ اسے گھر لے کر آ گئے۔ تینوں ہی اس کی حالت کو لے کر پریشان تھے، اور اسی وجہ سے وہ پریشانی کی حالت میں اس نے بیجا خواہش پوری کرنا بھی ان کے بس میں نہ تھا۔
اس افسردہ ماحول میں ہر کوئی ایک دوسرے سے نظریں چرائے گھوم رہا تھا۔ ہنا کو بلاؤ، اسے کہو کہ ہمارے ساتھ ڈنر کرے، دراگ نے درید سے کہا۔ تھوڑی دیر میں درید اور ہنا آتے دکھائی دیے۔ دراگ اپنی لاڈلی بیٹے کے چہرے پر دیکھا، جہاں ہمیشہ مسکراہٹ سجی رہتی تھی، آج وہ لب آپس میں وہاں سختی سے پیوست تھے، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نمایاں ہو رہے تھے۔ صحت بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی، چہرے کی تر و تازگی غائب تھی اور اس جگہ اب زردیاں گلنے لگیں۔ اپنی بیٹی کی اس حالت میں دیکھ کر دراگ کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اتنی سی عمر میں یہ کیسا روگ لگا بیٹھی ہے؟ وہ خود کو کہ دنیا جہاں بلا دیا، اور نہ ہی اپنی ہوش ہے نہ ہی کسی اور کی۔ وہ کھانے کے لیے بیٹھ تو گئی تھی، مگر چاولوں کی پلیٹ میں ہری چمچ گھما رہی تھی، ابھی تک ایک بائٹ بھی نہیں ڈالی گئی تھی۔ دراگ کا سارا دھیان اسی کی حرکات پر تھا۔ ٹھیک سے کھانا کھاؤ، ناراضگی کا عنصر ابھی بھی نمایاں تھا، مگر فکر تھا۔ بھوک نہیں ہے ڈیڈ؟ وہ لاکھ خود پر ضبط کے بندھن باندھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آنسو بلاہر چھلک ہی پڑے۔ وہ بھاگتی ہوئی واپس اپنے روم میں چلی گئی۔ ادھر دوسری طرف بازل افندی کا حال بھی ہنا ہی جیسے تھا۔ جب سے وہ گئی تھی، اس کا چین و قرار اب لوٹ کر اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، اور ایک پل کے لیے بھی اسے سکون میسر نہیں ہوا۔ وہ اکیلا گھر میں بلایا پھرتا، بزنس کی بھی کوئی ہوش نہ تھی۔ ہنا کی آخری الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے رہتے، خدائی انعام، کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ وہ سر تھامے گھٹنوں میں اس کے بارے میں نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے لگا۔ پہلی بار اسے اسی چہرے سے محبت ہوئی، اور دوسری بار بھی اسے خود سے بولا، میں اس کا دل دکھا کر خود بھی سکون سے نہیں رہ پا رہا، کیا کروں میں؟ جتنا اسے بھلانے کی کوشش کرتا ہوں، اتنی شدت سے وہ یاد آنے لگی ہے۔ کیوں آئی میری زندگی میں تلاطم برپا کرنے؟ ایک بار پھر میری زندگی میں بھونچال آ گیا، سب تہس نہس ہو گیا۔ وہ ڈریس پر پڑی پرفیومز کی بوتلیں ایک بار پھر ہاتھ مار کر گراتے ہوئے زور سے گرایا، پھر خود کو نارمل کرنے کے لیے واپس بستر پر آ کر لیٹ گیا اور اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ آنکھیں بند کرتا تو اس کی شکوہ کنا ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں دکھائی دیتی، آنکھیں کھولتا تو صرف وہی دکھائی دیتی۔ وہاں پاس پڑا ہوا اپنا موبائل اٹھایا، فیس بک پر لاگ ان کیا اور ہنا دراگ علی کے نام سے آئی ڈی سرچ کی۔ کچھ دیر کی محنت سے آخر وہ اس کی آئی ڈی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر اس کے ہاتھ اور کلائی کی ڈی پی لگی ہوئی تھی۔ بازل نے اس کے مخصوص کلائی میں موجود بینڈز کی وجہ سے اس کو پہچان لیا تھا کہ یہ اسی کی ہے، اسی سے پہچانا تھا، اور وہاں سے آئی بی میں میسج کیا، ہنا بدرا ابھی کچھ دیر پہلے زبردستی اسے سوپ پلا کر کمرے سے باہر نکلی تھی کہ فون پر نوٹیفیکیشن کی آواز سن کر ہنا کے پاس پڑا وہ موبائل فون اٹھایا اور اسے کھول کر دیکھا۔ کسی انجان آئی ڈی سے میسج موصول ہوا تھا۔ اس نے ڈی پی کھول کر دیکھا، سامنے ہی وہ اپنے شاندار پرسنالٹی سمیت پورے تمطراق سے برجوان تھا۔ بازل کی دل مول لینے والی تصویر دیکھ کر وہ آنکھوں کے ذریعے اپنے دل میں اتارنے لگی۔ بازل نے دیکھا وہ آن لائن تھی، اس کا میسج دیکھ چکی تھی، مگر کوئی بھی جواب موصول نہیں ہوا۔ یہ میں کیا اس کی طرح بچکانہ حرکت کر رہا ہوں؟ وہ مسکرا کر یہودی سے ہم کلام ہوا، اور اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے لبوں کی وہ مسکراہٹ نے چھوا، اس دیوانی نے مجھے بھی دیوانہ بنا ڈالا ہے، مجھے ڈائریکٹ دراگ سے بات کرنی ہوگی، نہیں تو پھر وہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے اپنے کال لاگ میں دراگ کا نمبر سرچ کیا، پھر کال ملائی، دوسری بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ دراگ میں اس سے پہلے کہ وہ بات شروع کرتا دراگ بول پڑا، میں جانتا ہوں تم بازل افندی، آگے بولو کیا کام ہے، کیوں کال کی؟ میں دراصل اس معاملے میں خود سے بات کرتے ہوئے پہلی بار ہچکچاہٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں رشتے کے سلسلے میں، اگر تمہاری اجازت ہو تو۔ بلاہر اس نے کہہ ہی دیا۔ دراگ کو بازل سے اس بات کی قطعاً توقع نہ تھی۔ بدرا جو پاس بیٹھی سب سن رہی تھی، کیونکہ فون کا اسپیکر آن ہونے کی وجہ سے آواز باہر آ رہی تھی۔ دراگ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ دراگ نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا۔ بدرا نے حامی والے انداز میں آنکھیں جھپکائیں۔ وہ متفکر سے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا جو ان کا انکار کرنے والا تھا۔ بدرا کو دیکھ کر روکا، بلا لیں اسے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ موبائل کے اسپیکر پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آواز میں بولا، بعد میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے تم آ جاؤ، پھر مل کر بات کریں گے۔ دراگ نے بازل سے کہہ کر کال کاٹ دی۔ اب بتاؤ۔ وہ پوری طرح اس طرف متوجہ ہوا۔ آپ اپنی بیٹی کی حالت تو دیکھ رہے ہیں نا، وہ کس حال میں ہے، پڑھنا لکھنا، کھانا پینا، سونا، ڈھنگ سے جینا سب چھوڑ چکی ہے۔ اس کے پیچھے وہ ہماری مخالفت مول لیے کیسے کیسے قدم اٹھا چکی ہے، اس سے پہلے کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھائے اور اپنی زندگی کے ساتھ کچھ غلط کرے۔ ہمیں اس کی بات بھی سن لینی چاہیے۔ تم بازل کی اصلیت جانتے ہو، یہ سب کہہ رہی ہو، اور کیا میری بیٹی کے لیے دنیا بھر میں صرف ایک وہی رہ گیا ہے؟ لوگ کیسی کیسی باتیں بنائیں گے، اپنی سے دوگنی عمر کے انسان سے شادی، اس کے لیے میں جلد ہی ایک اچھا رشتہ
تلاش کرتا ہوں، اسے رخصت کرتا ہوں۔ شادی کے بعد خود ہی بھول جائے گی سب جو اس کی حالت ہے، جو اس کی ضد ہے۔ وہ کبھی بھی کسی اور سے شادی نہیں کرے گی، میں جانتی ہوں۔ دراگ آپ میری بات کیوں نہیں مان لیتے اسے اچھے سے؟ لوگوں کا تو یہی کام ہے، لوگوں کا تو کام ہی کہنا ہے۔ پھر ہم اپنی بیٹی کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ تو وہ تو کسی حال میں بھی خوش نہیں رہنے دیتے۔ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو کہا ہے کہ اس سلسلے میں لڑکی کی رائے ضرور جانیے۔ اگر وہ ایسا چاہتی ہے تو کیوں ہم اس کی یہ خواہش پوری کر دیں؟ آخر اس کی پوری زندگی کا سوال ہے، اسے ہم سے یہ شکایت تو نہیں ہوگی کہ ہم نے اس کی نہیں سنی۔ اس کے بارے میں آپ سے بہتر اور کون جانتا ہے؟ من پسند جیون ساتھی مل جائے تو زندگی طویل گزارنا کتنا سہل ہو جاتا ہے، اور اگر جیون ساتھی من پسند نہ ملے تو ایک ایک پل کانٹوں پر گزرتا ہے۔ میں اس کی طرفداری نہیں کر رہی، مگر آپ کو یہ سب دلانا میرا فرض تھا۔ میں بازل کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ کہہ رہی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کے نصیب نیک کرے اور اچھے کرے، میں تو بس اس کے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں۔ آج کل کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہر طرف جن لڑکیوں کی ارینج میرج ہے زیادہ تر وہ اپنی زندگی سے ناخوش ہیں، جبکہ جن لڑکیوں کی لا میرج ہوئی وہ بھی ناخوش۔ ہم کیوں اپنی بیٹی کی قسمت کا فیصلہ اس پیارے رب العالمین پر چھوڑ دیں؟ وہ جو بھی کرے اس کے لیے بہترین ہی کرے۔ دراگ گہری سوچ میں ڈوبا اپنی ہمسفر کی کہی ہوئی باتوں کے بارے میں سوچنے لگا، مگر ابھی بھی اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی۔ دراگ نے ایک اور نکتہ نکالا، آپ بازل افندی سے اس سلسلے میں بات کر لیں کہ نکاح ہو جائے، مگر رخصتی تعلیم ہونے کے بعد ہی ہوگی۔ یہ تم نے ٹھیک کہا۔ دراگ نے اس کی بات پر تھوڑا متفق ہوا۔ ایک بات کہو؟ بدرا نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں کہو نا۔ آپ اپنی بیٹی کو اتنی جلدی خود سے دور نہیں کرنا چاہتے، اسی لیے سارے بہانے بنا رہے ہیں۔ دراگ اس کی بات سن کر دھیمے سے مسکرانے لگا، مگر اس بات پر درید کا کیا رد عمل ہوگا؟ بدرا کو اپنی بیٹی کی وجہ سے تشویش لاحق ہوئی تھی۔ تم اس کی فکر مت کرو، میں خود اس سے بات کروں گا۔ جس طرح ہم نے صرف وہی اپنی بیٹی کی محبت میں ہار مانی ہے، ویسے ہی اپنی بہن کی خوشی زیادہ عزیز ہوگی۔ دراگ نے بدرا کو تسلی دی۔ بازل گھر آیا اور پھر مل کر یہ معاملہ طے پایا اور ایک چھوٹی سی نکاح کی تقریب رکھ لی تھی، اور اسی وجہ سے بازل گھر آیا اور پھر معاملہ طے ہوا اور کچھ افراد شامل ہوئے۔ ہنا کو جب پتہ چلا تو اسے یقین نہیں آیا کہ واقعی کہ ماما اور بابا مان گئے ہیں، اور جب وہ اتنی خوش قسمت بھی ہو سکتی ہے، تم خوش قسمت بھی جو بچ گئی، ورنہ ہر لڑکی کی قسمت تم جیسی نہیں ہوتی۔ جب درید نے اسے یہ خبر دی کہ باہر بازل افندی کی بات کی ہے اور دراگ مان گیا ہے، تو اس کے اداس چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ماما اور ڈیڈ مان گئے ہیں۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی درید بھائیو، میں کتنی خوش ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے گلے لگی۔ درید نے اس کا شانہ تھپتھپا کر اسے اس بات کا یقین دلایا۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ میری بہن ہمیشہ یوں ہی ہنستی مسکراتی رہے۔ وہ اس کی جدائی کا سوچ کر ہی اس کے گلوگیر لہجے میں بولا، بھائیو تم فکر مت کرو، میں تمہیں واپس آ کر ویسے ہی تنگ کیا کروں گی۔ درید مسکرا دیا اور اسے پہلے جیسے لب و لہجے میں لوٹتے دیکھ کر ہنا دل ہی دل میں بہت خوش تھی، مگر اس نے دوبارہ خود سے بازل سے رابطہ نہیں کیا۔ آخر کو اس نے میرے جذبات کو ٹھیس پہنچائی تھی، اتنی جلدی تم آپ بھی نہیں ملنی چاہیے تھی، اس نے خود ہی میں سوچا، اور پھر اپنی خودی میں رہ کر اس کے بارے میں سوچنے۔ السلام علیکم۔ بازل کی طرف سے اس کی اکلوتی بہن الینا ہی تھی، اور تم دائم دونوں نے اسے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، جبکہ دراگ اور بدرا کی طرف سے تمتراک اور وامک تقی اور اس کی بیوی اور ادا ان کے بچے بھی شامل تھے۔ نہایت ہی پروکار تقریب میں ہنا کو ہمیشہ کے لیے بازل افندی کے نام منسوب کر دیا گیا تھا۔ بازل افندی کے عقد میں آ کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ باہر لان میں ہی خوبصورت سا سٹیج بنا کر وہ نئے جوڑے میں بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ بازل افندی بلیک 4 پیس سوٹ میں ملبوس، بھوری شرٹ پر بھوری ہی ٹائی لگائے اور اپنی بھوری آنکھوں میں ہی الواحی چمک لیے پوری شان سے برجمان تھا۔ اس نے 100 برسی لک اسے سب سے منفرد بنا رہی تھی۔ وجہ تو وہ شروع ہی سے تھا، تبھی تو اس نے ماڈلنگ کی آفرز بھی ہوئی تھی۔ عمر کے اس حصے میں آنے کے باوجود بھی اس کی شخصیت دلوں پر چھا رہی تھی۔ ہلکی سی بیئرڈ میں اس کی سفید رنگت مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں الینا، ادا اور بدرا ہنا کو اپنے ساتھ لیے اسٹیج پر آئیں۔ بازل نے نظریں اٹھا کر اپنی دیوانی کی طرف دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ سرخ عروسی ملبوس میں اس کا نازک سا وجود جگمگا رہا تھا۔ وہ سج کر قدم اٹھاتے اس کے پاس آ رہی تھی اور اس کا چہرہ خوشی کے احساس سے تمتما رہا تھا۔ میک اپ نے اس کے قدرتی حسن میں مزید اضافہ کرتے ہوئے اس کے روپ کو دو آشتا بنا رکھا تھا۔ وہ اپنے سجے ہوئے روپ سے اس کے دل کی دنیا تہ و بالا کر چکی تھی۔ اس نے اسٹیج پر آنا چاہا تو بازل نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بڑے مان سے اس کے آگے
آگے ہاتھ پیش کیا۔ وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی گردانے لگی اور آہستگی سے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے گئی۔ بازل نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ بیٹھنے کی جگہ دی۔ سب باری باری اسٹیج پر آ کر انہیں وشز دے رہے تھے۔ پھر کھانے کا دور چلا تو سبھی اسی میں مصروف ہوئے۔ ابھی تک ناراض ہو، اس دن کے بعد ان دونوں میں کوئی رابطہ نہیں تھا۔ دونوں میں کسی نے کوشش بھی نہیں کی تھی۔ نہیں، وہ ہولے سے منمنائی۔ بازل نے اپنے ہاتھ میں اس کا حنائی ہاتھ تھام کر کہا، آخر تم نے مجھے مجبور کر ہی دیا یہ سب کرنے پر۔ وہ ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا اور اس کے ہاتھ کی پشت کو اپنے انگوٹھے سے سہلانے لگا۔ ہنا کا ہاتھ پسینے سے شرابور ہو رہا تھا اور اس کے چھونے سے اس نے بازل کی گرفت اپنے ہاتھ میں نکالنا چاہا۔ مجھے اپنی محبت پر غرور تھا، وہ اٹل انداز میں یقین سے بولی۔ چھوڑیں پلیز۔ چھوڑنے کے لیے تو نہیں تھاما، وہ بس ضد ہوا۔ اچھا پھر آپ کو میری بات ماننی پڑے گی، ہنا نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ بازل نے اچنبھے سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ آج ہی رخصتی ہو جائے، میں روز آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ بازل کے انابی لبوں پر مسکراہٹ بگڑی۔ نیکی اور پوچھ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا، مگر تمہارے والد صاحب کی یہی شرط تھی کہ رخصتی تمہاری اسٹڈیز کمپلیٹ ہونے کے بعد ہوگی۔ اب کیا مجھے شادی کے بعد پڑھنے بھی نہیں دیں گے؟ ارے میں نے ایسا کب کہا؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں تمہارے پڑھنے سے، تو پھر اسٹڈی میں کمپلیٹ کر لوں گی نا۔ بات کون کرے گا سسر جی سے؟ وہ بضد ہوئی تھی اور پھر وہ اس کی طرف دیکھ کر خفگی سے گھورنے لگی۔ میرے خوابوں کا شہزادہ، میرا ڈریم مین اتنا بزدل ہوگا میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ہنکار ابھر کر بولی، بابا بزدل اور بزدل ایسا کہیں نہیں لکھا۔ وہ تفاخر بڑے انداز میں بولا۔ تقریب کا اختتام ہوا تو سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ اچھا سنیں، ہنا نے اسے پکارا۔ یہ نکاح ہوتے ہی اتنا ادب؟ بازل نے اسے سننے کہنے پر چھیڑا۔ وہ ماما نے کہا تھا اب ہمارا رشتہ تبدیل ہو گیا ہے تو آپ کو تمیز سے بلاؤں۔ وہ شرمندگی سے بولی، او اچھا، اب میں بھی کہوں ایک دم سے کیا ہوا؟ جائے میں نہیں بولتی آپ سے۔ وہ نروٹھے پن انداز میں منہ پھیر گئی۔ ناراض مت ہو، اب آپ کی حبکی میرے اس نازک سے دل پر بہت گراں گزرنے لگی ہے۔ بازل سٹائل میں سے دل پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میرے ڈریم مین کے ساتھ میری رخصتی بھی کچھ ڈفرینٹ انداز میں ہونی چاہیے۔ جو حکم ملکہ دل، آپ کا حکم۔ سر آنکھوں پر وہ اس کے تھوڑا قریب جھک کر بولا اور پھر وہاں سے نکل کر کہیں چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں سب لوگ اسے تلاش کرنے لگے اور اچانک بازل کہاں چلا گیا، یوں سب سے ملے بنا۔ گھر کے کچھ افراد بھی وہیں موجود تھے۔ تھوڑی دیر میں ہی بازل افندی اپنے مخصوص سفید براق گھوڑے پر پوری شان سے برجمان ہوئے اسی طرف آیا جہاں ہنا موجود تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ ہنا کی طرف بڑھایا۔ جا سمرن جا، جی لے اپنی زندگی۔ درید نے مشہور زمانہ پرانی مووی دل والے دلہنیا لے جائیں گے کا مشہور ڈائلاگ بولا۔ اس کی مضحکہ خیز بات پر سب کے جاندار کہکے گونجے۔ ہنا نے ایک نظر اپنے والدین دراق اور بدرہ پر ڈالی اور جیسے ہی ان سے اجازت لینا چاہتی ہو، ہمارا نکاح ہو چکا ہے، بہت معذرت کہ میں اپنے کیے گئے رخصتی کے وعدے سے منحرف ہوا، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہنا کی تعلیم مکمل کروانے کی ذمہ داری میں خوبی نبھاؤں گا۔ تو پھر اجازت ہے، بازل نے دراق سے کہا۔ وہ سپاٹ انداز میں کھڑا تھا۔ اتنی جلدی وہ اپنی بیٹی کو اپنی نظروں سے دور کر دینے کا حوصلہ خود سے واقعی مفقود پا رہا تھا۔ بدرہ نے اس کی بازو کو تھاما تھا۔ سب ینگ جنریشن نے ہوٹنگ کی، شور مچا کر اس کا حوصلہ بڑھایا۔ دراق نے بمشکل اسبات میں سر ہلایا۔ ہنا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ بازل نے کسی قیمتی متاع کی طرح اسے اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھایا اور خواب نگر کے شہزادہ اور شہزادی دونوں اپنی نئی منزل کی جانب رواں ہوئے۔ سب لوگ انہیں رقص سے دیکھ رہے تھے۔ بدرہ دل سے اور پھر ڈھیروں دعائیں مانگ رہی تھی۔ درید نے آ کر اپنے والدین کو سنبھالا اور اس وقت دونوں کو اس کی ضرورت تھی۔ اس نے انہیں احساس دلایا کہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر آسودگی سے مسکرائے۔ بازل نے پہلے ہی پلین کی ٹکٹس بک کروا رکھی تھی۔ بائی ایئر وہ جلد ہی افندی مینشن پہنچ گئے تھے۔ ان کا ڈرائیور فیصل پہلے ہی وہاں موجود تھا جو انہیں گھر لا کر اب چھوڑ جا چکا تھا۔ ہنا نے گھر میں قدم رکھا تو نگاہیں اس منظر پر جم کر رہ گئی۔ سارے مینشن کو تر و تازہ گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ فرش کا ایک حصہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، جا بجا گلاب کی پتیاں بکھری پڑی تھی۔ سارا مینشن گلاب کی مسحور کن مہک سے مہک رہا تھا۔ یہ سحر انگیز ماحول اس کی جان نکالنے کو کافی تھا۔ بازل نے ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے جدا نہ کیا۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے اپنے روم میں آئے اور کمرے میں داخل ہوتے پھر سے گلاب کی
ढेर सारी पत्तियां उन पर गिरी और फिर दूसरा ऊपर उठा कर देखने लगा। सारे कमरे की सजावट देखने के लायक थी। वो तो देखकर हूंक बनी मस्मराइज हुई थी। उसे अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि उसके ख्वाबों का शहज़ादा उसके लिए इतना बड़ा इंतज़ाम करेगा। ये सब मेरे लिए? वो बाजिल की तरफ देखकर पूछ रही थी। उसने इस बात में सर हिलाया। बाजिल की शौक निगाहें खुद पर देखकर उसके हाथ पांव फूले, दिल धुनकी की मानिंद तेज रफ्तार चलने लगे। कहिए तो फिर कैसा महसूस हो रहा है मलकाए दिल मेरी हमराही में? बाजिल हमार ज़दा आवाज़ में उसके कान के करीब हुए बोल रहा था। आप तो हर वक्त अंगारे चबाए रखते थे। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप इतने वो आबरू चुकाकर बोला। मुझे नहीं पता था कि वो बात मान गई। रोमांटिक होंगे यही कहना चाहती थी ना? वो उसकी थोड़ी को अपने पैरों से थोड़ा ऊपर उठाकर बोला था। मलकाए दिल, आपने इस दिल पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया है तो बस मुझे भी समझने में देर हुई। वो उसके दिलकश नकूश पर नजरें जमाए बोला। उसके हसीन रूप के धूप में जल रहा था। बाजिल ने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे के नकूश को छूना चाहा। जाने कितने सालों की प्यास थी जो सैराब होने का नाम नहीं ले रही थी। बरसों उसने चेहरे से मोहब्बत की थी और उसकी बरसों की रियाजत रायगा नहीं गई। आज उसे उसके सब्र का फल मिल गया था। सभी पेशानी पर लगा खूबसूरत मांग टीका उतार कर उसने सबसे पहले नरमी से उसके पेशानी पर अपनी मोहब्बत की मोहर सिफ्त की, फिर कानों में अवेजा अलग किए और फिर ड्रेसर पर उछाले। सर पर मौजूद दुपट्टा उतारकर एक तरफ रखा तो उसके सारे नशेब फराज वाजिया होने लगे। वो दिल फरेब नज़रों से उसे देखने लगा और आज वो उस वजूद पर पूरा हक रखता था। उसकी हुद पर जमी बेबाक नज़रें हुद में सिमटी, फिर उसके मज़ीद नज़दीक आते हुए उसके गला में मौजूद नगीनों से जड़ा हुआ हार उतार कर रखा। हिना को उसकी गर्म दहकती हुई सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसका दिल सिकड़ कर फैला और उसकी सुराहीदार गर्दन अपने पैरों से नरमी से सहलाने लगा। वो उसके लम्स पर आंखें मीच गई। बाजिल ने निहायत नरमी से अपने लब पर उसकी शहरक पर रखे और गर्दन से होते हुए वो चेहरे के एक एक नक्श को अपने लबों से छूकर महसूस कर रहा था। सही मानों में जान निकलना क्या होता है ये उसे आज महसूस हुआ था। बाजिल ने उसके नाजुक कमर पर अपने बाजों का घेरा मजीद तंग किया तो मजीद उसके करीब हो गई थी, इतना करीब कि उसके सीने में तेजी से धड़कते दिल की आवाज़ बआसानी से सुन सकता था। वो उसके करीब था कि बेतरतीब सांसों को जीरो बम बखूबी गिन सकता था। वो उसके इतना करीब था कि उसके वजूद से उठती गरमाइश अब अपने वजूद पर महसूस कर सकता था। उसकी कुर्बत की वजह से उसके चेहरे पर आते जाते हया के रंग उसे छुपे न रह सके। वो हमेशा बोल्ड दिखाई देने वाली लड़की आज उसकी कुर्बत पर हिल गई थी। उसकी घनी पलकों की लर्जिश पर वो एकदम से दहल कर रह गई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि आज उसके साथ ऐसा हो जाएगा। और फिर उसकी सुर्ख लिपस्टिक के सजे हुए होंठों की कपकपाहट गुलाबी रुखसारों पर फूटती हिया की सुर्खी कुछ ही लम्हों में कुर्बत में इतना कुछ देख चुका था कि ताउम्र उसका दिल उसके इतने करीब रहने की तमन्ना करने लगा। आज उसके चेहरे पर फैले हया के रंग मजीद उसका असीद बना रहे थे। उसको मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए अपने लबों पर उसके गर्म होंठों का लम्स महसूस करके हिना ने शर्म से आंखें मींच लीं। बाजिल के चौड़े सीने पर जमे उसके नर्म मखमली हाथ ने बेख्तियार होकर उसकी शर्ट को मुट्ठियों में कैद कर लिया था और उसका तेज़ी से धड़कता दिल जैसे बाहर निकलने को बेताब था। वो बस किसी तरह इन लम्हों से आज़ाद हो जाना चाहती थी। मम्मा मुझे चेंज करना है, वो कपकपाते हुए होंठों से बोली। बाजिल उसे थोड़ा सा दूर हुआ। वो अपने मुतहय्यल सांसों को बहाल करने लगी। वो सीने पर हाथ बांधे हुए उसी की जानिब देख रहा था। हिना पागल हो गई है, क्यों इतना डर रही है? होश में आओ। वो अपने दिल में खुद से हम कलाम हुई। वो पल भर में खुद को कंपोज कर चुकी थी। ये क्या कर रही हो? बाजिल उसे लहंगा उतारते हुए देखा। बहुत भारी है, उतार ही रही हूँ। रुख मोड़ गया। ओह वेट, आप क्या समझे? मैंने लहंगे के नीचे जीन्स पहन रखी है। वो क्या? ना मम्मा ने मुझे जीन्स पहनने से मना किया था, मगर जीन्स के बगैर कोई लाइफ नहीं। मगर मम्मा नहीं समझती, मुझे शुरू से ये पहनने की आदत है, इसलिए मैंने छुप कर लहंगे के नीचे ही पहन ली थी। अब वो जीन्स और चोली उसके सामने खड़ी थी। बाजिल उसकी तरफ तासिफ से सर हिला गया। आप तो नहीं रोकेंगे ना मुझे जीन्स पहनने से? माय ड्रीम मैन। और उसके करीब आते ही हुए अपनी फरमाइश करने लगी और उसकी शर्ट के बटन कभी कभार
کھو رہی تھی تو کبھی بند کر رہی تھی۔ بازل اس کی ادا پر مسکرا کر رہ گیا۔ پہن سکتی ہو مگر گھر میں باہر نہیں۔ اوکے تھینکس، سو سویٹ مائی ہبی، اس کی بری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ مائی لٹل اینجل، کچھ سنا ہی دو۔ اس کی گردن کے گرد اپنے دونوں بازو خمائل کرتا ہوئے بولا۔ کھریاں کھریاں سنا دیاں۔ وہ اپنی ازلی شرارتی انداز میں پنجابی زبان میں بولی۔ وٹ؟ کیا کہا؟ آپ کو پنجابی نہیں آتی؟ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتا آیا۔ یہ تو پھر بہت اچھا ہوا، آپ کو جب برا بھلا کہنے کو من ہوا تو پنجابی میں کہوں گی تاکہ آپ کو سمجھ نہ آئے۔ وہ شرارتی انداز میں آنکھ بنک کرتے ہوئے بولی۔ اب تم مجھے برا بھلا بھی کہو گی؟ وہ مصنوعی حبکی میں انداز میں بولے۔ ارے نہیں ڈیئر ہبی، مزاح کر رہی تھی۔ وہ اس کی حبکی کا اثر زائل کرنے کے لیے جھوٹ بولی، مان کہ وہ سچ میں ناراض نہ ہو جائے۔ دراصل میں اپنی کالج فرینڈز کے ساتھ پنجابی میں بات کرتی ہوں۔ اب بندہ پنجاب میں رہے اور پنجابی نہ بولے تے اللہ دی لعنت او دیتے۔ یہ تم ٹھیک بولتے ہوئے ایک دم پٹی سے کیسے اتر جاتی ہو؟ اچھا چلو پنجابی میں اظہار محبت کرو نا، وہ فرمائشی انداز میں کہنے لگا۔ وہ کچھ دیر رکی اور پھر اکھیاں میری پوچھ رہیاں ہیں دل کو میرے چین نہیں ہے، اکھیاں میری پوچھ رہی ہیں دل کو میرے چین نہیں ہے، کتھے لڑائیاں وے تو اکھیاں کتھے لڑائیاں وے، کیسے میں تجھے بتاؤں وے راہی میں تیری تکتی جاؤں تو میری نیندیں چرائیاں وے۔ وہ سریلی آواز میں گانے کے ذریعے اپنا حال دل بیان کرنے لگی۔ دھڑکن یہ کہتی ہے دل تیرے بن دھڑکے نا، ایک تو ہی میرا یار، مجھ کو کیا دنیا سے لینا، تجھ میں رات میری تجھ میں دل میرے، لمحہ ایک جیون نہ میں تو بن میرے، ہے تیرے ساتھ سفر جانا مجھے کدھر کہ بیت جائے تجھ میں یہ عمر، ایک پل کی بھی دوری اب مجھ کو نہ دینا، قصہ ہے اب تو میرے دل کے جذباتوں کا، تو لفظ ہے ٹھہرا میری باتوں کا، آنکھیں یہ کہتی ہیں تو میرے سامنے رہنا، آنکھیں یہ کہتی ہیں تو میرے سامنے رہنا۔ بازل نے باقی کے الفاظ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ادا کیے تو دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دنیا جہاں سے بیگانہ ہوئے۔ ہنا کے اس کے ہاتھ اپنے چولی کی زپ پر سرسراتے ہوئے محسوس ہوئے تو وہ پوری طرح کانپ کر رہ گئی۔ ڈریسنگ پر ایک گہرے باؤل میں پانی ڈال کر اس میں جدید طرز کی کینڈلز لگائی گئی تھی اور گلاب کی پتیاں ڈالی گئی تھی۔ ہنا نے اس باؤل میں ہاتھ ڈال کر پتیاں مٹھی میں بھر لیں اور گیلی پتیاں اس کے منہ پر اچھالی اور موقع ملتے ہی کہکا لگاتے واش روم کی طرف بھاگی۔ مجھے اکسا کر خود اب بچ کر بھاگ نہیں سکتی میڈم۔ بازل اس کی شرارت دیکھ کر ایک لمحہ ضائع کیے بنا اس کے پیچھے بھاگا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی بازل نے دروازہ کھولا اور اسے جا لیا۔ پانی کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ باتھ ٹب میں گرنے کو تھی۔ اس نے بازل کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑنا چاہا، بازل بھی اچانک افتاد پر خود کو سنبھال نہ پایا اور وہ دونوں در پہ ایک دوسرے کے اوپر ٹب میں گرے۔ دونوں نے اپنی آنکھیں بند کر کھولیں اور ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ہنسنے لگے اپنی حالت پر۔ دونوں پورے کے پورے بھیگ چکے تھے۔ اور اب ایک لمحہ بھی تمہیں اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا مائی لٹل اینجل۔ وہ اس کے بھیگے ہوئے سراپے پر نظر ڈال کر مخمور لہجے میں بولا۔ مجھے پیار نہیں جنون ہے آپ کا، آپ کے عشق پر صرف میرا حق ہے، بس کبھی مجھ سے دور جانے کی بات مت کرنا، جی نہیں پاؤں گا تم بن ایک پل بھی۔ وہ اسے اپنے بازو میں بھر کر بھی خود سے زور سے کھینچ گیا۔ دل چاہتا ہے یوں ہی تمہاری باہوں میں رات سے دن چڑھتا دیکھوں، پھر دن کو رات میں ڈھلتا ہوا دیکھوں، تمہیں آسمان سے میرے لیے اتارا گیا ہے، تم پر صرف میرا حق ہے۔ اس کے نرم گل پر لب لمس کرتے ہوئے ہنا کو اس کی انگلیاں اپنے گیلوں بالوں میں الجھتی ہوئی جانے کہتی ہوئی لگی تو ہم کہاں پر تھے؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کی لو دیتی ہوئی نگاہیں اسے جھلسانے پر آمادہ تھیں اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اٹھاتے ہوئے خود نیچے ہوا اور اسے خود پر گرایا۔ ہنا اپنی گردن پر کچھ محسوس ہوا تو اس کے ہاتھ لگا کر دیکھا، ایک خوبصورت چین جس میں جگر کرتا ہارٹ سپیڈ شیپڈ ڈائمنڈ جگمگا رہا تھا اور اس نے حیران کن نظروں سے بازل کو دیکھا۔ تم سچ کر یہ انمول ہو گیا اور بہت خوبصورت ہے میرا ڈریم مین، تھوڑا کم۔ وہ بازل کے ستما مغرور ناک پر اپنے لب رکھ کر بولی۔ اسے خود سے اتنا قریب دیکھ کر بازل کی نگاہیں پھر سے بہکنے لگی۔ وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اسے غریب کر گیا تھا۔ ہنا اسے خود سے پیچھے دھکیلنا چاہا مگر اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بنا وہ اس کی مخملی لبوں کو اپنی شدت سے بھری قید میں لے گیا۔ جانے کتنے پل یوں ہی بیت گئے۔ وہ اسے آزادی بخشتے ہوئے تھوڑا سا پیچھے ہوا، اس کے شرمائے للجائے روپ کو دیکھ کر ساکت ہوا۔ چینج کر لو ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ بازل اس کے ہوش ربا سراپے کی نظریں چرا کر واش روم میں
باہر نکل گیا۔ ہنا نے بات لیا اور کپڑے تبدیل کیے، باہر آئی تو اپنا آرام دہ شرٹ اور ٹراؤزر لیے اندر چلا گیا۔ شاور لے کر لائٹ آف کیے وہ اپنے بستر پایا جہاں اس کی ملکہ دل پوری تمطراق سے پرجوان تھی۔ میں یہاں کسی کالج میں تمہارا ایڈمیشن کروا دوں گا۔ ٹھیک ہے، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ بازل دوسری طرف رخ موڑ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد اسے کمرے میں دبی دبی سسکیوں کی آواز سنائی دی تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ اپنی آنکھوں پر بازو رکھے رونے میں مشغول تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کچھ چاہیے تو بتاؤ، اپنے گھر والوں کی یاد تو نہیں آ رہی؟ اس نے ایک ہی سانس میں سارے سوال کر ڈالے۔ میں نے کیا کیا ہے جو آپ مجھ سے خفا ہوگے؟ وہ نم لہجے میں بولی۔ میں کب خفا ہوا تم سے؟ میں نے تو سوچا تم تھکی ہو، بس تمہارے آرام کے خیال سے۔ وہ اپنے رویے کی صفائی پیش کرنے لگا۔ اچھا آؤ ادھر۔ بازل نے اپنے بازو وا کیا تو اس نے اپنا سر رکھ گئی۔ جو میں کہہ رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اب ہم ساتھ ہیں، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ تمہارے لیے کوئی اسٹڈیز اور کیریئر زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جب تک تمہاری اسٹڈیز کمپلیٹ نہیں ہو جاتی ہمیں یوں ہی رہنا ہوگا، یوں ہی چھوٹی چھوٹی غصاہیاں چلتی رہیں گی۔ تو میں تمہاری سہولت کے لیے کہہ رہا تھا۔ اگر میں کہوں کہ مجھے یہ سہولت نہیں چاہیے تو؟ وہ بمشکل دل کی بات زبان پر لائی۔ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ بھی آج اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر اسے کئی جذبات پر باندھنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ تم نے میری بے رنگ زندگی میں اپنے پیار کے رنگ بکھیر دیے ہیں اور یہ پیار کے رنگ بہت گہرے ہوتے ہیں، میں انہیں کبھی مٹنے نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ بہت شکریہ مائی لٹل اینجل، میری دنیا میں آنے کے لیے، اسے خوشنما بنانے کے لیے۔ میری شدتوں کو سہنے کی ہمت ہے تو اس کے کان کی لو کو دانت میں دبا کر بولا۔ اس کے لبوں سے ہلکی سی سسکی برآمد ہوئی۔ آپ تو اسی سے کانپ اٹھیں گی۔ آگے کیا بنے گا ملکہ دل؟ وہ دھڑکتے دل سے کمفرٹ ہٹاتے ہوئے کچھ ماہ بعد اسے اپنے حصار میں لیے ایگزامینیشن ہال میں داخل ہوا۔ ہنا آرام سے چلو، جلدی کس بات کی ہے؟ پیپر بالکل شروع ہونے والا ہے، وہ پریشانی سے بولی۔ ڈونٹ وری، ابھی شروع نہیں ہوا۔ اس حالت میں زیادہ سٹریس لینا تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ وہ اسے اس کی سیٹ پر آرام سے بٹھا کر جانے لگا۔ بازل آپ پلیز میرے سامنے مت بیٹھیے گا۔ وہ کیوں؟ سامنے نہیں بیٹھوں گا تو تمہارا دھیان کیسے رکھوں گا؟ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ آپ کو سامنے دیکھ کر میرا دھیان صرف آپ پر رہے گا، پھر میں پیپر کیسے کروں گی؟ یار تمہاری یوں گھر چل کر ہی جی پر کر دیکھتی رہنا، پھر آپ کے سامنے نہیں بیٹھیں گے۔ میں کہہ دیا نا تو کہہ دیا، جو حکم ملکہ دل۔ چلیں آپ آرام سے پیپر کریں، میں پیچھے بیٹھ کر آپ کا دھیان رکھوں گا۔ تھینکس ڈریم مین، وہ خوشی سے اٹکلا کر بولی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی محبت اور بھی پروان چڑھتی۔ سچ کہتے ہیں پیار محبت میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، بس دل ملنے کی دیر ہے۔ جیسے ان دونوں کے دل ملے اور لٹل اینجل نے اپنے ڈریم مین کو ہمیشہ کے لیے پا لیا۔ لسنرز اپنے کمنٹس اور لائک ضرور دیجیے اور اپنی رائے بھی ضرور دیے۔